बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे लंबे अरसे तक जापान के वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो एबे को इलेक्शन मुहिम के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसके अलावा 10 लाख मुसलमानों ने हज की खुशनसीबी हासिल की और ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने सख्त तनकीद की। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो एबे को इलेक्शन मुहिम के दौरान गोली मार दी गई। मुल्क में 90 साल बाद सियासी कत्ल का वाकया। नेवी से ताल्लुक रखने वाला 41 साल कातिल गिरफ्तार। कत्ल से जापान सख्ते में। डॉक्टरों ने कहा गोली ने दिल चीर दिया। वजीर आजम फोमियो केशिडा ने कहा नाकाबिल माफी जुर्म है। मोदी और आलमी लीडर्स ने किया ताज़ियत का इजहार। इंडिया में हफ्ते को कौमी सोग का ऐलान। दस लाख मुसलमानों को हज की सआदत। मैदान अरफात में खुसूसी इबादतें दुआएं। हाजी मुज़दलिफा रवाना। मुसलमान अल्लाह से डरें। तौहीद सबसे बड़ी दौलत है। एक दूसरे के साथ अखलाक से पेश आएं। मस्जिद निम्रा में खुतबा हज। मुसलमान इत्तेहाद और रूहानियत पैदा करें। खामनाई का पयाम हज। कहा खित्ते और दुनिया में घमंडी ताकतें ज़वाल से दो चार हैं। G20 कॉन्फ्रेंस में तनाव। सर्जी लावरोफ ने किया जर्मन वजीर खारजा की तकरीर के दौरान वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को दी 5 दिन की जमानत। जर्मनी ने की गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद। कहा सबसे बड़ी जमहूरियत से जमहूरी कदरों को अपनाने की उम्मीद है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो एबे को नारा सिटी में एक इलेक्शन प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि गोली ने उनका दिल चीर दिया। जिस वक्त ये हमला किया गया वो इतवार को होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के सिलसिले में एक उम्मीदवार की तायद में मुहिम चला रहे थे। उन्हें 2 गोलियां मारी गई। हॉस्पिटल ने बाद में कन्फर्म किया कि वो मर चुके हैं। शिंजो एबे सबसे ज्यादा वक्त तक ओहदे पर रहने वाले जापानी वजीर आजम हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 41 साल एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक ऐसी बंदूक से शिंजो एबे को गोली मारी जो घर में बनाई गई है। हमलावर का ताल्लुक नेवी से बताया गया है। वजीर आजम फोमियो केशिडा ने कहा है कि एक जालिमाना हरकत है और उनके पास इस वाक़े को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। इस हमले से जापान सख्ते में है। कई आलमी लीडर्स ने सदमे और अफसोस का इजहार किया है। 67 साल शिंजो एबे अपनी गर्दन और सीने पर गोली लगने के बाद फौरी गिर पड़े और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 घंटे बाद उन्हें मुर्दा करार दिया गया। वजीर आजम फोमियो केशिडा ने शिंजो एबे को अपना शख्सी दोस्त करार दिया। 2006 से 2020 तक वो वजीर आजम रहे। दुनिया भर में उन्हें एक अहम मकाम हासिल था। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो केशिडा ने फौरी अपनी इलेक्शन मुहिम छोड़ दी और टोक्यो लौट आए। उन्होंने कहा कि यह जुर्म नाकाबिल माफ़ी है और वो उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। मकामी मीडिया में हमला आवर की पहचान 41 साल टिकोसो यागामी की हैसियत से की गई। उसके घर से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जिस वक्त गोली चलाई गई शिंजो एबे तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान हमलावर पीछे से आया और गोली चलाई। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उन्हें पहले किसी खिलौने जैसी आवाज़ महसूस हुई। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। दूसरी गोली चलाने के बाद लोगों ने शिंजो एबे को घेर लिया और फौरी उन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हुई। जापान में इससे पहले 90 साल पहले एक सियासी कत्ल का वाकया पेश आया था। 15 मई 1932 को भारी हथियारों से लैस नेवी ऑफिसर्स ने उस वक्त के वजीर आजम के घर में हमला कर दिया था और पीएम सोयोशी एकोनाई को गोली मारकर हलाक किया था।
جاپان کی حکومت نے اس واقعے کے بعد ایک ٹاسک فورس بنائی ہے۔ شنزو ایبے کو 2020 میں خراب صحت کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ جاپان میں گن کنٹرول کے سخت قانون ہیں۔ ہر سال ملک میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی تعداد ایک ہندسے میں ہی ہے۔ جاپان میں بندوق کا لائسنس حاصل کرنا ایک بہت لمبا اور پیچیدہ عمل ہے۔ اس عمل کے دوران لوگوں کی نفسیاتی جانچ بھی کی جاتی ہے۔ شنزو ایبے کے قاتل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نیوی میں کام کر چکا ہے۔ بی بی سی نے یہ بات بتائی۔ وہ نارا شہر کا ہی رہنے والا ہے۔ شنزو ایبے کے بعد ان کے قریبی اتحادی یوشیڈا ہیگا وزیر اعظم بنے تھے، بعد میں ان کی جگہ فومیو کشیڈا نے لی۔ کئی عالمی لیڈرز نے شنزو ایبے کے قتل پر سکتے کا اظہار کیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شنزو ایبے کی موت کو ایک ایسا نقصان قرار دیا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ برطانیہ افسوس اور اندھیرے کے اس وقت جاپانی عوام کے ساتھ ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ وہ جاپانی دوستوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے جاپان کے سابق وزیر اعظم کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ جاپان نے اپنے ایک عظیم وزیر اعظم کو کھو دیا۔ اس قتل کے بعد جاپانی عوام پر سکتہ طاری ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے شنزو ایبے کو ایک صاحب نظر لیڈر قرار دیا جنہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو مضبوط بنایا۔ جاپان میں چائنا کے سفارت خانے نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ساؤتھ کوریا کے صدر نے بھی تعزیت روانہ کی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک سکتے میں ہے۔ تائیوان کی صدر نے کہا کہ ان کے ملک نے ایک قریبی دوست کو کھو دیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے جاپان کے عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کئی دوسرے عالمی لیڈرز نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم جاپان کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ شنزو ایبے نے اپنی زندگی جاپان کے لیے وقف کر دی تھی۔ مودی نے کہا کہ وہ اپنے پیارے دوست شنزو ایبے کی موت پر صدمے اور سکتے میں ہیں۔ انہوں نے ہفتے کو قومی سوگ کا اعلان کیا۔ شنزو ایبے نے انڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے تھے۔ 2014 میں 26 جنوری کی پریڈ میں وہ مہمان خصوصی تھے۔ جاپان میں سڑکوں سے لے کر سوشل میڈیا تک لوگ تعزیت اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ جاپان میں کسی موجودہ یا سابق وزیر اعظم کی ہلاکت بہت انوکھی یا ریئر بات ہے۔ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ 90 سال پہلے پیش آیا تھا۔ بات کرتے ہیں حج کی۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آنے والے 10 لاکھ اللہ کے مہمانوں کو جمعے کو میدان عرفات میں قیام کے ساتھ ہی حج کی خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ حاجیوں نے عرفات کے میدان میں خصوصی عبادتیں کی اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میدان عرفات میں واقع مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ دیا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واحد حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اسی مقام سے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حج کا خطبہ دیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کیا تھا۔ آپ نے اپنے اس تاریخی خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی مرد کو عورت پر فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے اور جانچ کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں اور عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں۔ کئی ماہرین سماجیات حجۃ الوداع کے خطبے کو انسانی حقوق کا پہلا منشور مانتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مسجد نمرہ سے وقوف عرفات کے دوران محمد شیخ بن عبد الکریم نے خطبہ حج دیا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ لوگوں کی مصیبت اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے میں ہی کامیابی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نماز قائم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دولت توحید ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کا خون حرام ہے۔
اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے آپس میں رنجش پیدا ہوتی ہو۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ لازمی کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ نیکی کرنے میں ہمیشہ جلدی کی جائے۔ انہوں نے حاجیوں کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمام حاجیوں کی عبادتیں قبول کرے اور دنیا و آخرت میں خیر عطا فرمائے۔ خطبہ حج میں میڈیا اور جرنلسٹوں سے بھی خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ فتنے کو ختم کریں اور اپنے کام سے سچائی اور حق کو بلند کریں۔ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فكانت شهادة التوحيد لله مع شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سبب تحصيل رضا الله وسبب النجاة يوم المعاد. ومن مدلول شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره وطاعته في أوامره وعبادة الله بما جاء به، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكانت الشهادتان أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان الركن الثاني إقامة الصلاة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وهي الركن الثالث، وتكون بإعطاء الغني جزءا من ماله لمصارف الزكاة، مما يظهر شيئا من محاسن الدين في التكافل الاجتماعي والمساهمة في المنافع العامة. ومن الأركان صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة، فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الأخرى، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير الزاد. جمعے کو مناسک حج کا دوسرا دن تھا۔ مینا میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد حاجی میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ 9 ذی الحج کو عرفے کے دن جو طے شدہ حدود میں ہوتا ہے عملاً وہ حج سے مشرف ہو جاتا ہے۔ حاجی وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ روانہ ہو گئے۔ وہ جمعے کی رات مزدلفہ میں گزار رہے ہیں۔ مزدلفہ میں انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ جمعے کو میدان عرفات میں ہر طرف سے تلبیہ کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ حاجی مزدلفہ میں جمعے کی رات رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکر جمع کریں گے اور فجر کی نماز ادا کر کے رمی جمار میں حصہ لینے کے لیے جمرات روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ قربانی کریں گے اور بال کٹوائیں گے۔ بال کٹوانے کے اس عمل کو حلق کہا جاتا ہے۔ بال کٹوانے کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کوئی 10 لاکھ عازمین حج نے جمعرات کی رات خیموں کے شہر مینا میں گزاری۔ وہاں انہوں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی۔ مینا میں حاجی رات بھر عبادتوں میں مصروف رہے، تلاوت کرتے رہے اور توبہ و استغفار میں مصروف رہے۔ بعد میں انہیں حج اکبر کی سعادت حاصل ہوئی۔
مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں بہت گرمی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ٹیمپریچر 42 ڈگری کو چھو گیا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے حاجیوں کو لاکھوں چھتریاں دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 2 سال حج بری طرح متاثر رہا تھا۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے مکہ اور مدینہ میں 23 ہاسپٹلز اور 147 ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 2020 میں صرف 1000 اور 2021 میں 60,000 مسلمانوں نے حج ادا کیا تھا۔ اس سال حاجیوں کی تعداد 10 لاکھ ہے، لیکن یہ کووڈ سے پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ 2019 میں وبا سے پہلے 25 لاکھ مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ حاجیوں کی صحت اطمینان بخش ہے۔ اس سال حج کے لیے کئی شرطیں لگائی گئی ہیں، جن میں حاجیوں کا 65 سال سے کم عمر ہونا، تمام ویکسینز لینا اور روانگی سے پہلے کووڈ نیگیٹو رپورٹ پیش کرنا شامل ہے۔ اس سال انڈیا سے تقریباً 80,000 مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے حج کے موقع پر اپنا پیام جاری کیا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اتحاد پیدا کریں اور انتشار سے دور رہیں۔ انہوں نے اسلامی بیداری اور مزاحمت پر زور دیا۔ خامنائی نے حج کو مسلمانوں کے اتحاد اور ہم آہنگی کی ایک مثال قرار دیا۔ خامنائی نے کہا کہ فلسطینی اسلامی مزاحمت کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بیداری کو روکنے کے لیے صہیونی نظام سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ناکامیوں کو اب صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے حالات کا حوالہ دیا۔ خامنائی نے اپنے خطاب میں جن پوائنٹس پر زیادہ توجہ دی ان میں اسلامی بیداری، مزاحمت اور ایران کا نظام حکمرانی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکش اور گھمنڈی طاقتیں نہیں چاہتی کہ مسلم دنیا میں اتحاد ہو۔ خامنائی نے مسلمانوں میں اتحاد اور روحانیت پر زور دیا اور کہا کہ موجودہ صورتحال اتحاد اور روحانیت کے مقصد حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور سازگار ہے۔ خامنائی نے کہا کہ خطے اور دنیا میں گھمنڈی مغرب زوال سے دوچار ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے بالی انڈونیشیا میں G20 کانفرنس کے موقع پر جرمن وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کیا۔ جرمن وزیر نے کہا کہ اس واک آؤٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو بات چیت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف رشیا کے وزیر نے کہا کہ یوکرین جنگ کے بارے میں جنون کی حد تک تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ رشین وزیر نے کہا کہ شاید مغرب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ انڈونیشیا کے تفریحی مقام بالی میں G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے تمام فارن منسٹر سے کہا کہ وہ یوکرین جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے کام کریں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک امن کے بدلے زمین نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زمین ہے۔ وہ CNN سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس یوکرین کے کئی علاقوں پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یوکرین کے فارن منسٹر نے کہا کہ رشیا دنیا کے لیے نمبر 1 چیلنج ہے۔ اس دوران لوہانسک پر رشیا کی شیلنگ جاری ہے۔ رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ ہم اناج کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا کے کئی مقامات پر اناج کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ UN چیف اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ دنیا ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہی ہے۔ UN چیف نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نیو یارک میں کہا کہ کورونا وائرس، ماحولیاتی تبدیلی، یوکرین جنگ ہماری دنیا کے بڑے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑائیاں بڑھ رہی ہیں۔ یوکرین جنگ کے بہت زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں، جس سے فوڈ، انرجی اور فائنانس کے شعبے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے نیو یارک میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملک اکیلے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ ہمیں پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ایران اور دوسرے ملکوں کو جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں وارننگ دی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو یقین دلایا کہ ان ملکوں سے نمٹنے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ ہم ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمہ نیڈ پرائس نے کہا کہ بلنکن نے فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل پر زور دیا اور کہا کہ امن کے لیے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان صلح ضروری ہے۔
ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے یہ بھی کہا کہ جرنلسٹ شیرین ابو عقلہ کے قتل کی تحقیقات اور اس میں شامل لوگوں کو جواب دہ بنانا ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اسی مہینے مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں، وہ سعودی عرب اور اسرائیل جائیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے مغربی کنارے کے علاقے یتا سے سینکڑوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے لیے اسرائیل پر تنقید کی ہے۔ ایک بیان میں یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق ادارے نے ان فلسطینیوں کو بے گھر کرنے پر تنقید کی اور کہا کہ یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے اور جنگی جرم ہے۔ آندھرا پردیش میں حکمراں وائی ایس آر سی پی کی میگا میٹنگ کے پہلے دن ڈرامائی واقعات پیش آئے۔ پارٹی کی اعزازی صدر اور چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کی ماں وائی ایس وجے لکشمی نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ وجے لکشمی نے، جنہیں وجے اماں کہا جاتا ہے، اعلان کیا کہ وہ پڑوسی ریاست تلنگانہ میں اپنی بیٹی وائی ایس شرمیلا کی سیاسی مہم کا ساتھ دیں گی۔ انہوں نے گنٹور میں 5 سال بعد ہونے والی وائی ایس آر سی پی کے پلینری سیشن میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وجے اماں نے کہا کہ وائی ایس شرمیلا کا ساتھ دینے کے بارے میں غیر ضروری اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شرمیلا تلنگانہ میں عوام کے لیے اپنے والد وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے، اسی لیے میں نے وائی ایس آر سی پی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو اتر پردیش کے سیتاپور میں درج ایف آئی آر کے سلسلے میں 5 دن کی عبوری ضمانت دے دی۔ جسٹس اندرا بنرجی اور جسٹس جے کے مہیشوری کی ویکیشن بینچ نے زبیر کی درخواست پر نوٹس جاری کی اور اس معاملے کو ریگولر بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بینچ نے زبیر کو ٹویٹر پر کیس کے بارے میں کچھ بھی پوسٹ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ دہلی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں۔ زبیر کے خلاف جون کی 1 تاریخ کو ایک ہندو تنظیم کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ ان پر اپنے ٹویٹس کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جرمنی نے زبیر کی گرفتاری پر سخت تبصرہ کیا ہے۔ اس تبصرے پر انڈین گورنمنٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ نے کہا کہ آزاد رپورٹنگ کسی بھی سماج کے لیے فائدہ مند ہے اور اس پر پابندیاں لگانا فکر کی بات ہے۔ جرنلسٹوں کو ان کے کہنے یا لکھنے پر جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نہیں ستانا چاہیے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس کیس سے واقف ہیں اور نئی دہلی میں ہمارا سفارت خانہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جرمن ترجمان نے کہا کہ انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، اس لیے اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اظہار خیال کی آزادی اور پریس کی آزادی جیسی جمہوری قدروں کو اپنے پاس جگہ دے گا۔ دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے اس تبصرے کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور عدالت میں چلنے والے کیس کے بارے میں تبصرہ کرنا غیر ضروری ہے۔ باگچی نے کہا کہ ہمارا قانونی نظام آزاد ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کو الیکشن مہم کے دوران گولی مار دی گئی۔ ملک میں 90 سال بعد سیاسی قتل کا واقعہ۔ نیوی سے تعلق رکھنے والا 41 سالہ قاتل گرفتار۔ قتل سے جاپان سکتے میں، ڈاکٹروں نے کہا گولی نے دل چیر دیا۔ وزیر اعظم فومیو کیشیڈا نے کہا ناقابل معافی جرم ہے۔ مودی اور عالمی لیڈرز نے کیا تعزیت کا اظہار۔ انڈیا میں ہفتے کو قومی سوگ کا اعلان۔ دس لاکھ مسلمانوں کو حج کی سعادت۔ میدان عرفات میں خصوصی عبادتیں، دعائیں۔ حاجی مزدلفہ روانہ۔ مسلمان اللہ سے ڈریں، توحید سب سے بڑی دولت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ مسلمان اتحاد اور روحانیت پیدا کریں، خامنائی کا پیام حج۔ کہا خطے اور دنیا میں گھمنڈی طاقتیں زوال سے دوچار ہیں۔ G20 کانفرنس میں تناؤ، سرجی لاوروف نے کیا جرمن وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران واک آؤٹ۔ سپریم کورٹ نے زبیر کو دی 5 دن کی ضمانت۔ جرمنی نے کی گرفتاری پر سخت تنقید، کہا سب سے بڑی جمہوریت سے جمہوری قدروں کو اپنانے کی امید ہے۔
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.